सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल पाकिस्तान की ख़बरों में से एक अहम खबर ये भी थी कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने मुतादिद भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया। आप जिसको चाहे इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में जो चाहे कहें, आपका जमहूरी हक है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने जो अडाला जेल के बाहर धरना दिया, वहाँ पे बैठे रहे, वो उनकी एक सियासी कोशिश थी। उसके बाद पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई से मुताल्लिका लोगों, ख़ास तौर पर इमरान खान की बहन का सिर्फ भारतीय मीडिया को चूज़ करना बहुत क्वेश्चनेबल है। सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू देने की क्या ज़रूरत थी? दर्जनों इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, बल्कि सुहेल आफरीदी तो ये भी कहते हैं कि अल जज़ीरा वहाँ में मौजूद है, अल जज़ीरा को देते थे इंटरव्यू। आपने चुन चुन के सिर्फ भारतीय मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया? इसकी ऑप्टिक्स बहुत अहम है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत अहम है, बहुत बड़ी गलती की है। समझ आ जाएगी पीटीआई को विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन फ़िलहाल हम लॉजिक के साथ आपसे बात करेंगे कि क्या गलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन एंकर्स को इंटरव्यू दिया है। और आमतौर पर जब ऐसे इंटरव्यूज़ प्लान होते हैं तो एक पूरी कैंपेन होती है। आप ये बहुत होमवर्क के साथ किया जाता है कि अगर किसी मखसूस शख्सियत का इंटरव्यू किसी भी मुल्क के मीडिया पे जाएगा तो वो एक सीरीज़ आपको नज़र आती है, जो कि नौरीन नियाज़ी के सिलसिले में हमने देखी। तो पहली बात तो है कि प्लान था, उन्होंने पिक एंड चूज़ करके इंटरव्यू दिया कि अब किसको देना है किसको नहीं। और ख़ास तौर पे ऐसे एंकर्स को दिया जिन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान फेक न्यूज़ का एक पूरा समंदर था, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी बहादुरी से एक्सपोज़ किया था। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, ISPR ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, तो वो उस वक्त पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस मिल के काम कर रहे थे। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर में पाकिस्तान ने भी उसमें भी कामयाबी हासिल की थी। तो उसके बाद ये पॉलिटिकल ब्लंडर करना कि वो एंकर्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ बोल रहे हैं, मज़ाक़ा ख़ेज़ बातें कर रहे हैं, कभी टैंक पकड़वा रहे हैं, कभी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पकड़वा रहे हैं, आप जाके उनके पास इंटरव्यू दे रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो एंकर्स जो भारत में जो ख़ुद मानते हैं कि वो रॉ के या BJP के माउथ पीसेस हैं, और दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और मुझे बहसीत पाकिस्तानी भी इस पर हैरानी हुई है। बीइंग अ जर्नलिस्ट तो हुई है, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से ज़्यादा हैरानी हुई है। मैं यहाँ पे ये बात याद दिलवाना चाहती हूँ कि माजी में अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे इंडियन, और उसमें उन्होंने ना सिर्फ सियासी मदद मांगी, असाइलम मांगा, डिप्लोमेटिक हेल्प मांगी। और कुछ ही अरसे के बाद वही अल्ताफ़ हुसैन जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत होते थे, माफ़िया मांग रहे थे। तो लग ऐसा रहा है कि कुछ अरसे के बाद इमरान खान को 9 मई पे जो उन्होंने अपना एक स्टांस चेंज किया है, उसके बाद शायद उनको ये भारतीय इंटरव्यू में जो उनकी फैमिली, भारतीय मीडिया में जो उनकी फैमिली इंटरव्यू दे रही है जाके, शायद इस पर भी माफ़ी मांगनी पड़े। तो इस तरह के इंटरव्यू से पीटीआई का कॉज, जो कि वो समझते हैं कि इमरान खान को रिहाई हो जाएगी या 9 मई का जो एक दाग है उनकी पार्टी के ऊपर वो हट जाएगा। आई थिंक इट्स अ मेजर रीसेंट पॉलिटिकल मिस्टेक डन बाय पीटीआई। और जिसने भी मशवरा दिया है इमरान खान और उनकी पार्टी को कि वो जाएं और इंडियन मीडिया पे जाके अपना कॉज बताएं कि वो पार्टी का लॉयल नहीं है। वैसे पीटीआई के बारे में बात मशहूर है कि जो भी इमरान खान या उनके कैबिनेट को जो मशवरे देते रहे, और चाहे वो यू टर्न लेना हो या अपनी कुछ स्पेसिफिक मशवरों पे अमल करना हो, वो ब्लंडर तो किया है पीटीआई ने बहुत मौक़ों पे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है। और वी हैव टू सी कि अब इसको कंपनसेट कैसे करेगी पीटीआई। तो आई रियली फील एज अ पाकिस्तानी कि नौरीन नियाज़ी साहिबा को वो चाहती वो किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करती हैं। और एक ऐसा मीडिया जो कि मशहूर है, इनफैक्ट जब बहुत सारे इंडियन प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ, और अब तो खैर हम अवॉइड करते हैं, उसकी वजह है कि जब इंडियन टीवी चैनल्स किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी कैपेसिटी में बुलाते हैं, तो पहले तो वो आपको टैग करते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हैं, तो एक तो आप ISI के एजेंट हैं, दूसरा आपका तालिबान से भी ताल्लुक़ है, तीसरा ये कि आप दहशतगर्द हैं, चलिए अब डिस्कशन करते हैं। तो जब आपको पता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जब आपको पता है कि आपको टैग किया जाता है, आपको ये कह के पुकारा जाता है, तो आप जा ही क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप अब पाकिस्तान से अलग हो के अपना मुकदमा लड़ें। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ, नौरीन नियाज़ी साहिबा को चाहिए था कि वो किसी क्रेडिबल मुल्क के
क्रेडिबल मीडिया पे जाती है, कैसा मुल्क जिसकी गवर्नमेंट भी झूठ बोलती है, जिसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री भी झूठ बोलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी झूठ बोलती है, जिसका सोशल मीडिया भी फेक है, जिनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान का मीडिया होता है, जिनका कोई मीडिया ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये वो गलती है जिस पे आने वाले वक्त में PTI पड़ेगी. बट इस कॉन्टेक्स्ट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम लोग ये नहीं मानते कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए इमरान खान की. बिल्कुल होनी चाहिए. सोहेल आफरीदी से भी होनी चाहिए, उनकी बहनों से भी होनी चाहिए, उनके वर्कर्स से भी होना चाहिए. उनको ये राइट होना चाहिए कि वो चाहे कोई पॉलिटिकल बात करें. नवाज शरीफ पॉलिटिकल मुलाकातें करते रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो करते रहे, कौन नहीं है जो पॉलिटिकल मुलाकातें करता रहा. तो दैट्स देयर राइट. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जो मुल्क का एक डोमेस्टिक इशू है उसमें आप अपने आप को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह प्रेजेंट करें. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं. इस वक्त मुझे ज्वाइन करें इसार राना, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं. माजिद निज़ामी साहब ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं. बहुत शुक्रिया. इसी के ऊपर उनसे बात करेंगे. इसार राना साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुलाकात होनी चाहिए और मैं पहले भी यही बात कर रही थी. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ हो और वो भी भारतीय TV चैनल पे? गलती होगी PTI से? नहीं, इसकी वजाहत तो वो खुद देंगी और उनका क्लेम ये है कि ये AI जनरेटेड है. तो आज के दौर में तो AI से कुछ किया जा सकता है. दूसरी बात यह कि मेरा तो इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर स्टांस. मेरी जेब में तो हुब्बुल-वतनी और क्या कहते हैं वतन के मज़हब के हवाले से कोई सर्टिफिकेट जेब में नहीं होते कि मैं एक सेकंड में वो निकाल के किसी को पकड़ा के कहूँ कि तुम वतन दुश्मन हो या तुम इस तरह हो या उस तरह. मैं तो नहीं समझता. मैं तो नवाज शरीफ साहब को तब भी मुहिब वतन समझता था जब बरखा दत्त को उन्होंने बुला के अपने पास बिठा के इंटरव्यू देते थे, उनकी खादिम मदारत करते थे, या जब मोदी को बराह रास्त बगैर वीजे के बुलवा लेते थे, या भारतीय सब सरमायाकारों के साथ उनकी दोस्ती होती थी, तब भी मैं उन्हें. इसार साहब, आपको पता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ और आप कितना लॉजिकली मोस्टली बात करते हैं. मैं आपको अक्सर ये कहती हूँ. लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपसे इख्तलाफ है. उनके इंटरव्यू की ऑप्टिक्स बहुत अहम है सर. आप इसके सिंबॉलिक वैल्यू समझें. वो एक पॉलिटिकल मिस्टेक PTI से हो गई. मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो ये कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है, तो इसकी फ्रांजिक हो जाएगी. कौन सी ऐसी बात है? अभी हमारे पास है कि विद इन नो टाइम उसकी फ्रांजिक हो जाएगी. और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो फिर ये उसकी वजाहत उन्हें देनी चाहिए कि ऐसे क्रिटिकल मौके पे उन्होंने ये बात क्यों की. मैं नहीं समझता कि वो कह सकती है. मेरा हुस्न ज़न ये है कि मैं नहीं समझता कि वो ये बात कह सकती है. लेकिन इंटरव्यूज देना ठीक था आपके मुताबिक? आपसे है, लेकिन इंटरव्यूज देना ठीक है जो उन्होंने दिया भारतीय मीडिया को, वो ठीक है आपके मुताबिक? नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने तो ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बात नहीं कर सकती और मैं इस बात पे कायम हूँ कि वो ऐसी उन्हें करनी भी नहीं चाहिए. हम पाकिस्तानी हैं. हमारा जब ये भारत से जंग हुई थी तो हम सब ये भूल गए थे कि हमारे सियासी इख्तिलाफ क्या हैं. हम अपने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े थे, अपने वतन के साथ खड़े थे और अब भी खड़े हैं. हम अपने पाक फौज के साथ खड़े, अपने वतन और रियासत के साथ खड़े. भारत अगर सोने का भी बन के आ जाए तो मैं उस पर लानत भेजता हूं. साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा. ये ओपन फैक्ट है. ये हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं. इवन आई अवॉइड गोइंग टू इंडियन मीडिया चैनल्स. कोई दोस्त भी हो तो उसको कहना पड़ता है यार आप लोग पहले टैग करते हो, नहीं आना आपके प्रोग्राम में, तो अवॉइड करते हैं. आई एम श्योर आप भी अवॉइड करते होंगे. सबको पता है कि इंडियन जर्नलिस्ट मोस्टली पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बना के, जहन बना के बैठे होते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं. तो ऐसे में PTI को या नौरीन नियाज़ी को कैसे लग सकता है कि इस वक्त भारत को इमरान खान की फिक्र है और उनके मीडिया से जाके बात करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपकी इस दिलचस्प गुफ्तगू के. मेरा ख्याल है 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए. पहली बात तो ये है कि ये जो NDTV को या इंडिया टुडे को जो इंटरव्यूज दिए गए हैं, इनके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर बिल्कुल बात होनी चाहिए कि क्या ये दुरुस्त हैं, गलत हैं, या उनको वहां पर जाना चाहिए था या नहीं. एक तकरीबन आधे घंटे का इंटरव्यू है और एक जो है वो उससे कम तकरीबन 15 से 20 मिनट का. तो एक तो ये इसमें बिल्कुल डिस्कशन हो सकती है कि क्या उनको इस मामले के ऊपर वहां पर इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं. दूसरा मामला इससे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर बतौर खास जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो एक ऐसा बयानिया बनाती है कि जिसके अंदर वो अपने सियासी मुखालिफ को
انڈیا کے حوالے سے ٹیگ کرتی ہے اور پھر تنقید کا نشانہ بناتی ہے. اور یہ کام تحریک انصاف نے بھی بخوبی سر انجام دیا ہے کہ جب انہوں نے میاں نواز شریف کے اوپر یہ لیبلنگ کی کوشش کی جب وہ حکومت میں تھے یا جب تحریک انصاف گورنمنٹ میں تھی, تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو میں اس سے مکمل اختلاف کرتا ہوں. میں یہ بات درست ہے کہ میں کبھی بھی کسی انڈین ٹی وی چینل کے اوپر اپیئر نہیں ہوا, اور یہ میرا ایک بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ مجھے وہاں پر جا کر بات نہیں کرنی چاہیے. تاہم یہ کہنا کہ انڈین ٹی وی چینل پر بات کرنے سے کسی کی حب الوطنی جو ہے اس کے اوپر ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے, میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. ماجد بالکل اس کو آگے بڑھاتے یہی پہ روکیے, بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے ماجد. میں ایکچولی اس پہ بات کر رہی ہوں, میری اس بارے میں بہت کلیئر اوپینین ہے کہ پی ٹی آئی سے اس کی آپٹکس میں غلطی ہو گئی ہے. یہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا ہے, لیکن ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے بات کریں. آپ اور اسار رانا صاحب جو نواز شریف سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ بھی تو برکت حد کو ڈرائنگ روم میں بلاتے تھے, وہ بھی, لیکن وہ فرق ہے نا. علیمہ جب جنگ ہو رہی تھی علیمہ خان نے کہا کہ میچ فکسڈ ہے, تو کیا وہ ٹھیک تھا؟ وہ ذمہ دارانہ بیان تھا. اور پھر جب پھر آپ مودی سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے. دیکھیے اس کا مطلب یہی ہے ماجد, اس کا اور کیا مطلب ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ چیزوں کو جب ہم اس طرح سے ایک مخصوص نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آپ دیکھیں, اگر ہماری کوئی غفلت ہے تو ہی لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں, تو اس کو جسٹیفیکیشن کے موضوع میں نہیں لے کے جانا چاہیے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی معاملہ سموتھلی چلے, تو ہمیں اس کے جو چین آف ایونٹس ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بیانیے کی بنیاد پہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر اور تو اور جو ہماری سینئر صحافی ہیں آسمہ شیرازی, ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ پروگرام کیے گئے کہ جی آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ انڈین ایجنٹ نکل آئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بعد میں معافی بھی مانگ لی تھی ماجد, وہ ایک ہی شخص نے کیے تھے اور معافی بھی مانگ لی تھی بعد میں, بلکہ ان کے یوٹیوب چینلز انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں نا, بعد میں معافی بھی مانگی تھی. تو پھر اب اس سارے معاملے کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو, اور یہی انڈیا میں ہو رہا ہے, انٹرسٹنگلی یہی انڈیا میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو بھی پاکستان کا نام, دلی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کا نام, بہار کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کا نام, یو پی کا کوئی ایشو ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے جب ہم تھوڑا نکلیں گے تو چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اسار رانا صاحب, میں صرف اس کو مزید ڈائسیکٹ کر رہی ہوں, اور میرا ہرگز مطلب اس کے اوپر کوئی ایک خاص اوپینین بنانا نہیں ہے. اسار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس نے بھی مشورہ دیا ہوگا کہ ہمیں انڈیا کے ویوز کو گریب کرنے کی ضرورت ہے, وہ صحیح مشورہ دیا ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت بیانیے کی ایک جنگ ہے, اور یہ بیانیے کی جنگ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے جو رومرز ہیں اور جو حالات ہیں, اس میں کوئی ایک ایسا ایشو بنا دینا جس سے ڈائیورٹ ہو جائے میڈیا, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے. اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل, مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا آپ نے جو کہا ہے کہ یہ اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی اسٹریٹجی ٹو ڈائیورٹ میڈیا. یا اٹ کوڈ بی. تو اسٹریٹجی تو کامیاب ہو گئی. اس پہ تو بات نہیں ہو رہی کہ عمران خان پچھلے 4 نومبر کے بعد ان کی اپیرنس نہیں ہوئی تو وہ ان کن حالات میں ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اس پہ بات تو نہیں ہو رہی, لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے. اور ہمارا میڈیا, آئی ایم سوری ٹو سے, یعنی ہمارے میڈیا نے اس پہ کبھی ڈسکس نہیں کی کہ ہم پاکستان کے چینلز کے اوپر اسرائیلی پارلیمنٹ براہ راست ان کی نشریات کیسے دکھائی گئی, یا نیتن یاہو کو براہ راست کیسے دکھایا گیا. اس پہ تو کبھی بھی بات نہیں ہوئی, اس پہ تو پروگرام نہیں ہوئے کہ اسرائیل کا پرچم کیسے ہم نے براہ راست اپنے تمام چینلز کے اوپر, نیشنل چینلز پہ دکھا دیا. اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک عورت نے وہاں پہ ایسی بات کیوں کی. تو اس سے ہمارے میڈیا کی مجبوریوں کا اندازہ کر لیں کہ کتنی مجبور ہے. وہ فلاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ والا حال ہے ہمارا. ہم تو جو ہے عمراؤ جان ادا ہیں, جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیلی پارلیمنٹ کو براہ راست دکھانا بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ سوال ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا, اس پہ کسی نے بات نہیں کی. اچھا ہے کہ چلے آپ نے کنورٹ کر دیا, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے اس ٹائم معاملات ایسے چل رہے ہیں
جن کو پہ نظر رکھنا ضروری نہیں ہے. جیسے چاند سورج گرہن ہو تو سورج کی گرہن دیکھنے والے اندھے ہو جاتے ہیں نا, ایسے اندھے ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اسی پہ بات کریں اس پہ, کیونکہ چلے شکر ہے ہمیں بات کرنے کی اجازت تو ہے. شہباز حکومت نے اتنی اجازت تو دی ہوئی ہے کہ ہم ان ایشوز کے اوپر بات کر سکیں. لیکن نثار رانا صاحب دیکھیں, آپ نے پی ٹی آئی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے زیادہ لاجیکل بات کی. آپ نے کہا کہ اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی اسٹریٹجی ٹو ڈائیورٹ میڈیا اینڈ یو گائز آر ڈائیورٹ, ویری امپریسو. لیکن آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کہہ دیا کہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے, تو وہ دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ بائی دیم سیلف. انہوں نے جو کیا انہیں خود نہیں پتا انہوں نے کیا کیا. کر دیں کہ میری پروفیشنل ایکسپرٹیز ہائر کر لیں وہ لوگ. بالکل آپ زیادہ اچھا ڈیفینڈ کریں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی سے زیادہ. آپ ہماری میری طرف سے میرے بہاف پہ انہیں کہہ دیں کہ ثار رانا نے دیکھے کیسی بات کی, اس کو آپ اس کی ایکسپرٹیز لے لیں. بالکل, اور اگر وہ یہ بات کہہ دیتے اپنی منہ سے تو وہ شاید خبر ہوتی, یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. اچھا ماجد یہ بتائیے گا, ملاقات کی طرف آتے ہیں, ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ گورنمنٹ کوئی جواز نہیں دے پاتی, ان کے پاس کورٹ آرڈرز ہوتے ہیں. کیا یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ حکومت بہت کمزور ہے, وہ کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں ہے؟ ماجد جی, میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو جب ہم آئسولیشن میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. جب ہم اس کو ایونٹس کی ٹائم لائن کے ساتھ لے کے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس میں دو جو ایشوز ہیں وہ میرا خیال ہے ڈسکس ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ چونکہ مخصوص نشستوں کے بعد نمبر حاصل کر چکی ہے, ترامیم ان کے لیے مسئلہ نہیں رہا, سڑک کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہے, تو گورنمنٹ اس حوالے سے کمفرٹیبل ہے کہ انہیں ملک کے اندر کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے. تو جب اقتدار میں موجود لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, انہیں کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہوتا, تو پھر اس طرح کے واقعات وہ افورڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ملاقات نہیں ہو رہی تو نہ ہو, کسی کو پریشرائز کرنا ہے, کسی کو گرفتار کرنا ہے. دوسری طرف جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے اس میں جو ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی موجود نہیں ہے وہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کو ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ملاقات میں یا دھرنوں میں نہیں آتے, وہ اس بیانیے کو اٹھانے کو تیار نہیں. ایک تو حکومت کی جانب سے جبر ہے, ظلم ہے, جس میں وہ عدالتی احکامات کو امپلیمنٹ نہیں کروا رہے, اور دوسری جانب تحریک انصاف چونکہ اختلاف کا شکار ہے, تو یہ دونوں چیزیں ان کے مشکل میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل ٹمپریچر کو کم ہوگا اور اس طرح کی کوئی بہتر سچویشن نکلے گی. لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مجرم بھی ہے سزائے موت کی, اس کو بھی معاملہ ہے, عمر قید کا بھی مسئلہ ہے, لیکن اس کے لیے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے کہ جس کے اندر اس کی ملاقات ہونی چاہیے, ملاقات آتی ہے ہر ہفتے ہر جیل کا, یہ ایک بڑا عام سا پروسیس ہے. تو اگر آپ اس کو رکاوٹ ڈالیں گے اس کے اندر حکومت کی جانب سے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوگی, تو پھر آپ تاریخ کے اندر اپنے جو باقی کارنامے ہیں ان کے ساتھ ایک اور کارنامہ اٹیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ثار رانا صاحب, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے اور منگل کو پارلیمنٹیرینز کو اڈیالہ جیل لے کے جایا جائے گا, جیل کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے. فائدہ ہوگا اس کا پی ٹی آئی کو؟ تو تصادم کی طرف بات بڑھ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی تصادم کر سکے, اور پی ٹی آئی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو روک سکے. ان کا اپائے انہوں نے کر لیا ہے, 8-10 بندے انہوں نے پہلے نکال دیے ہیں. ابھی جون تک کوئی 12 سینیٹر, کوئی 15 سینیٹر اور کوئی 12 کے قریب پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ مختلف کیسز کے اندر نااہل ہو جائیں گے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کو بالکل واک اوور مل جائے گا, کیونکہ یہ تو ممکن جتنی ان کی عوام دوست پالیسیاں ہیں, لوگ تو ان کا بس نہیں چل رہا, نہیں تو آدھی رات کو اٹھ کے انہیں ووٹ دینے نکل جائیں. اتنی عوام میں ان کی پذیرائی بڑھ گئی ہے کہ اگر وہ اس ٹائم میں واشنگٹن سے بھی الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے, تو ساری سیٹیں انہیں مل جانی ہیں. تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی پارلیمانی سیاست سے. اب بھی فارغ ہو گئی ہے, ان کا نہ اپوزیشن لیڈر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ آپ سینٹ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بس ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں سے بیٹھ کے کہہ دوں کہ میں جو ورلڈ باکسنگ چیمپئن ہے میں اس کو بڑے مکے مار دوں گا. بھائی آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, لے لی گئی ہے آپ سے. آپ تو اتنے بزدل اور نااہل ہیں
کہ منگل کو آپ کا CM اور آپ کی قیادت 16 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھی رہی اور آپ 1859 ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. اگر ان میں سے آدھے بھی وہاں چلے جاتے 5 بندے لے کے تو اتنا بڑا شو بن سکتا تھا, لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ وہ جو ہے گھر میں دب کے بیٹھے رہے. اب زیادہ ہوگا آپ یہ کریں گے کہ آپ فرمائشی گرفتاریاں کروا لیں گے, اپنی گھروں پہ 1-2 چھاپے پڑوا دیں گے, بس اللہ خیر صلی. تو آپ نے پارلیمنٹ کو کیا روکنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے پتا ہے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, یہ سارے درشنی پہلوان ہیں, یہ پورس کے ہاتھی ہیں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے ماجد, آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ فرمائشی گرفتاریاں ہوں گی اور کچھ خاص چینج نہیں آئے گا حالات میں؟ جی, اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو معاملات ہیں یا ان کا جو بیانیہ ہے اس میں, اور جو پارٹی کی اویلیبل لیڈرشپ جو جیلوں سے باہر ہے اس میں بالکل ایک کنٹراڈکشن موجود ہے, ایک فاصلہ موجود ہے. اور جس لیول کے اوپر عمران خان پارٹی کا بیانیہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, پارٹی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اس کے اندر پھر اسی طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کچھ نہ کچھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن عملی طور پر آپ کنی کتراتے ہیں. یہ بالکل معاملہ کراچی میں ہمیں اس کی ایک مثال موجود ہے کہ جس میں جب بانی MQM الطاف حسین اپنی پارٹی سے اس طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے تو رابطہ کمیٹی اور ان کے اندر ایک فاصلہ پیدا ہوتا گیا تھا. تو اس لیے تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جو لائن اینڈ لینتھ عمران خان بنانا چاہ رہے ہیں, وہ جو ان کا ایک پروگریسو بیانیہ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے علاوہ جو باقی پارٹی ہے وہ شاید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا وہ اتنی مشکلات دیکھ چکے ہیں کہ وہ اب یہ راستہ نہیں اپنانا چاہتے. تو اس لیے پھر اگر مگر کے ساتھ ایک عمومی موقف کے ساتھ پھر پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے, ان کے ساتھ جا کر وہ جو ٹوکن احتجاج کا ایک مخصوص لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, تاکہ پارٹی کا کام چلتا رہے اور عمران خان کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ ہو. بہت شکریہ ماجد نظامی اور اس سارانہ پروگرام میں جوائن کرے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کیا ہے پالیسی ایکسپرٹ, فارمر VCPID پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, فارمر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آف پاکستان, IMF کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. بہت شکریہ سر, آپ پروگرام میں جوائن کریں. کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کافی سینئر لوگوں نے دی ہیں, پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے پاس واضح معاشی ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے. ہم نے مالی صورتحال کو بہت خود خراب کیا ہے. پھر گورنر اسٹیٹ بینک نے پاکستان بزنس کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ ترقی کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے مالی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے. پاکستان کا موجودہ ترقیاتی ماڈل 25 کروڑ آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, مستحکم پالیسیوں کا جاری رہنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کچھ فگرز بھی کوٹ کیے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیے جی, بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے چند سالوں کے بعد یا دہائیوں کے بعد کہ سب پالیسیز خراب ہیں. میں اس بات کا بھی بڑا مشکور ہوں, پر کیا ان کو ٹھیک کرنے میں اگلے 50 سال اور چاہیے؟ ہمیں بہت دیر سے ہم لوگ شور مچا رہے ہیں. خیر, ہم اکانومسٹ تو کنسلٹ ہی نہیں ہوتے, ہم تو باہر ہی رہتے ہیں. بڑی دیر سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ ٹیکس کی پالیسی بہت ناقص ہے, بہت پرانی قدیم زمانے کی پالیسی ہے. بلکہ میں لکھ کے تنگ آ گیا کوئی شریف آف ناٹنگم یا اکبر بادشاہ کی پالیسی, اس پالیسی کو ماڈرنائز کریں, ٹھیک کریں. اب ان کو سمجھ آئیے تو کتنی دیر لگے گی؟ بھائی مجھے بتا دیں, 2 سال لگیں گے, 3 سال لگیں گے, 1 سال لگے گا. میں تو کہتا ہوں 2 دن میں ٹھیک کرو, بھائی ختم کرو بات. وہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا یہ جو کہ ملک میں گروتھ ماڈل کوئی نہیں ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم تو کتنے اگین 20-30 سالوں سے کہہ رہے ہیں بھائی کوئی پلاننگ کمیشن کیا کر رہی ہے, کچھ بتائے تو صحیح میں پلاننگ کمیشن ہے کیوں؟ اس کو ختم کریں. اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی تھی بڑی دیر پہلے. اس کو ختم کر دیں بھائی, یا اس کو ریفارم کریں یا چینج کریں. اگر ہم نے کوئی چیز چینج نہیں کرنی, صرف آ کے تقریریں کرنی ہے, تو اس سے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ بتائیے, جو یہ ٹرمپ آیا تھا جنوری میں,
اور اس نے جناب مارچ تک سب کو چینج کر دیا تھا. ملے ہی آیا تھا میرا خیال پچھلے سال کس مہینے میں بھول گیا, اس نے 1-1.5 مہینے میں سب کچھ چینج کر دیا. اب خدا کے واسطے ان کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کیا چینج کرنے کو تیار ہے, کیا ریفارم کرنے کو تیار ہے, ہمیں تقریروں سے آگے نکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا, پھر وضاحت کیجیے گا. یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے 7.1% پہ, جبکہ عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے. حکومتی اخراجات بالکل کنٹرول نہیں ہوتے. ایکسپینڈیچرز کے بارے میں تو IMF فریکوینٹلی بات کرتا ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو اتنے سینئر پوزیشنز پہ لوگ بتا رہے ہیں. میرے لیے اس کی ٹائمنگ بہت عام ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی, لیکن اب سینئر پوزیشنز پہ لوگوں کا یہ کہنا, اس کی what does that mean to you؟ ابھی یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مسائل تو پہلے نہیں آ رہی. مجھے سمجھنے یہ بات کر کے کوئی ریزائن کیوں نہیں کرتا, کوئی نکالا کیوں نہیں جاتا؟ اگر کہ یہ حالات ہیں جو کانفرنس پہ آ کے تقریریں کر رہے ہیں, تو پھر اندر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کوئی بندہ بتائیں ہمیں کہ ٹیکس کی یہ جو صورتحال ہے اتنی گندی کیوں ہے؟ کس نے ٹیکس یہ لگائے ہیں؟ ہم نے تو نہیں لگائے, ان لوگوں نے لگائے نا. کیوں؟ جو یہ روز آ کے تقریریں کر دیتی ہے اور ماشاءاللہ اتنے چیمپئن بنتے ہیں, ساری دنیا کی سریں کرتے ہیں, ہمیں بتا دیں کہ یہ کیوں حالت اتنی خراب ہے, اس کو ٹھیک کب کریں گے؟ چلیں مانا چلے یار ان کو نہیں ہم روکتے, جب سریں کریں جو مرضی کریں, پر ٹھیک کب ہوگی؟ کتنی دیر لگے گی؟ میرا خیال ہے میں کہتا ہوں 2 مہینے 3 مہینے میں کیوں نہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے؟ کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے؟ یہ مجھے بتائیے. نمبر 2, اگر کہ ریڈ ٹیپ بہت ہے تو ریڈ ٹیپ کو کیوں 2-4 بیوروکریٹس کو کھڑکائے اور کہ ریڈ ٹیپ کم کرو بھائی. میں تو خود لکھ کے تنگ آ گیا ہوں, ٹی وی پہ کہہ کے تنگ آ گیا ہوں, اور میں نے اس کے اوپر 3 کتابیں لکھی تھی ریڈ ٹیپ پہ, جب آج سے 10 سال یا 5 سال پہلے, پتہ نہیں کیا لکھ کے تنگ آ گئے ہم لوگ. خیر یہ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے. میں نے تو کہا تھا پلاننگ منسٹر کو, فائنانس منسٹر کو, آپ پڑھ نہیں سکتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, نہ آپ کو سیکھنے کا شوق ہے, تو پھر یہی چلے گا. تقریریں ہوں گی ماشاءاللہ, پھر بھول جائیں گے, پھر اگلے سال پھر تقریریں ہوں گی, پھر آپ لوگ پھر آ جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز نے یہ بھی کہا کہ حکومت سنجیدگی سے کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم کرنے کا غور کر رہی ہے. 29% کم کر کے 25% تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سپر ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے انٹر کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کرنے پہ بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن جب ہم FBI کے نمبرز دیکھیں تو 458 بلینز کا تو شارٹ فال ہے, اور جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اس میں گیپ زیادہ ہوتا ہے, ریونیو تو اتنا اکٹھا ہوتا ہی نہیں. دیکھیے جی, یہ حکومت کو سوچنا ہے کیا 58 بلین کی شارٹ فال زیادہ ضروری ہے, یا کہ آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی انویسٹمنٹ ریٹ جو 8% ہوگی یا شاید اس سے بھی کم ہو گئی ہے, وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے, یا آپ کا ٹیکس شارٹ فال پرابلم ہے؟ دیکھیے اگر ٹیکس کی بھوک ہے اور ٹیکس اکٹھا کرنا پہلے, جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹیز ٹیکسیشن, تو پھر تو ملک مر جاتے. بہت ملک مرے ہیں اس چیز میں کہ ٹیکس اکٹھا کری جاؤ, ٹیکس اکٹھا کری جاؤ, باقی اکانومی کو بھول جاؤ. ٹیکس اور اکانومی کا ایک تعلق ہوتا ہے. بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں اکانومی مر جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ٹیکس ہوتا ہے ریڈ ٹیپ. ریڈ ٹیپ از آلسو ٹیکس. ہم دونوں کو ٹیکس کہتے ہیں. تو ریڈ ٹیپ بھی آ گیا, ٹیکس بھی آ گیا, تو بندہ کیا سانس بھی نہیں لے سکتا اس ملک میں. تو اب بزنس کو چھوڑے, میں سانس نہیں لے سکتا. 3 ہفتے لگ گئے مجھے ایک ٹیسٹیشن کرواتے 25,000 روپے میں نے ٹیسٹیشن کر دیا. میں بتا کے تھک گیا. ایک عام آدمی کے لیے اتنی مصیبت ہے. ٹیکس جمع کرانے میں مجھے 2 لاکھ روپے دینے پڑے بھائی. میرے پاس حالت کچھ بھی نہیں ہے, صرف میرے پاس تھوڑی سی انکم ہے, اس پہ بھی اتنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں کیونکہ اتنا مشکل ہے کام کرنا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ریونیو آٹومیشن کی IMF نے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو پوٹینشیل ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, سیکیورٹی رسک بھی ہیں. یہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی. دنیا ترقی کر گئی ہے. تو آپ نے دیکھے چین نے کتنی گاڑیاں بنا دی. 5 سال پہلے کوئی گاڑی نہیں بناتا تھا. آٹومیشن آ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, روبوٹس آ گئے. اب ہم ابھی تک بیٹھے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے بندے لگائیں, اچھا کام کا طریقہ لگائیں, جو کام نہیں کرتا اس کو ٹھڈا ماریں, باہر نکالیں. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر جو بندہ سرکاری وظیفہ لے کے پل رہا ہے. ججز بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو فائر نہیں ہونے دیں گے. کچھ بندے فائر ہونے چاہیے حکومت سے. میرا خیال ڈاکٹر صاحب بتائیے کس کو فائر ہونا چاہیے؟ ہر کسی کو اس وقت تو ہر کسی کو فائر ہونا چاہیے. بیوروکریسی میں بتائیں کس کو ہونا چاہیے؟ بیوروکریسی میں ہر کسی کو پوچھنا چاہیے, پوچھ گچھ کرنی چاہیے. دربار لگائیں پرائم منسٹر صاحب, پوچھیں بھائی یہ کیوں ہوا ہے. فائنانس میں کس کو فائر ہونا چاہیے سر؟ سب کو دیکھنا چاہیے جی, سب کو دیکھنا چاہیے. میں کیا بتاؤں, ان کا کام ہے بتانا, میرا کام تو نہیں بتانا. میرا کام یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کہاں ہے.
somebody has to accept responsibility. یہ کہہ دینا, تقریر کر دینا, ہائے سب گڑبڑ ہے, ٹیکس ریٹ بہت اونچا چلا گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو سو رہے تھے, ہائے وہ ریڈ ٹیپ بہت ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا, ہائے یہ بھی خراب ہے, ہائے یہ بھی خراب ہے. ہارون اختر صاحب بھی یہ آ کے کہہ گئے, فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ گئے, وہ بھی یہ کہہ گئے, وہ بھی یہ یار یہ تو کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو ہم نے کیوں نوکری. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کا فلو بڑا اچھا ہے, یو ویل پریپیئرڈ, تو میں چاہتی ہوں ایک اور کمپیریزن بھی آپ کے سامنے رکھوں, اس پہ بھی آگاہی دیجیے گا. ایک طرف تو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, دوسرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی کا وہ فلو نہیں ہے جو چاہتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور ادارے. لیکن نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے, وہ کیسے ہے؟ یار یہ اڑان جو ہے میرا خیال ذہنی طور پہ ہم سب اڑے ہوئے ہیں, تو وہی بات ہے, ہم اڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مجھے اڑان کی کوئی سمجھ نہیں ہے, میں اس پہ بہت لکھ چکا ہوں. اڑان کوئی پلان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایک صرف لفظ ہے. اب آپ اڑان کرتے رہے, مجھے سمجھ نہیں آتی پلاننگ کمیشن کیا کرتی. میں تو پوچھ کے تنگ آ گیا. اگر تقریریں کرنی اور یہ باتیں کرنی ہے تو اور بات ہے, سمجھ تو ہے کیا کر رہے ہیں, نہ پلان ہے, نہ کوئی ہمیں کچھ نظر آتا ہے, نہ وہ کچھ کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی انویسٹمنٹ کر رہی ہے, وہ کچھ اور کر رہے ہیں. بھائی ٹیکس اگر ہے تو پلاننگ کمیشن کہاں تھی, کہاں سو رہی تھی, بتائیں. یہ منسٹری جب بنتی ہے, منسٹریاں بنتی ہیں, تو آپ ان کی آپس میں کانفلکٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات کریں. میں پلاننگ کمیشن کا جب منسٹر تھا تو میں کہتا تھا میں گروتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بھائی میں گروتھ کا کسٹوڈین ہوں, میں گروتھ کے بارے میں بات کروں گا, اور میں ہر میٹنگ پہ گروتھ کی بات کرتا تھا, کوشش کرتا تھا اپنی طرف سے. اور آپ کی پالیسیز ہیں کیا؟ اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں ٹیکس لگا دو, ہم نے لگا دیا, انہوں نے کہا تھا یہ کر دو, ہم نے کر دیا, تو ہماری آزادی پھر تو ڈاکٹر صاحب جب پلاننگ کمیشن ہے وہ کوآرڈینیٹ نہیں کرتا کنسلٹنٹس کے ساتھ while making the policy and while implementing? They should be involved. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. ان کا کام ہے, they should be involved. اگر نہیں ہے تو کسی کو تو سوال پوچھنا چاہیے. میں اکیلا تو سوال نہیں پوچھ سکتا نا, کسی کو, میڈیا کو بھی پوچھنا چاہیے. بھائی یہ گروتھ کی بات ہو رہی ہے, آپ کہاں ہیں؟ ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے, منسٹر آف فائنانس سے پوچھا بھائی ٹیکس کیوں اتنا اونچا ہے, بتائیے کیوں اونچا. ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ بھی ہے, یہ ٹریبیون نے, اس کے مطابق کل وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی, اس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ میڈیا اور پارلیمنٹ میں حکومت کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے. اور حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک طرف آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس میں معاشی ماڈل کو روسٹ کیا گیا بری طرح, اور دوسری طرف پالیسیز پر کام ہونے کی بجائے اس پہ گھنٹوں غور کیا جا رہا ہے کہ اس کا دفاع کیسے کیا جائے. سو یہ خبر ہے, دفاع کیا جا سکتا ہے اس کا؟ دفاع کرنا یہ ہے کہ آپ کے سسٹم سارے بگڑے ہوئے. آئی ایم ایف کی رپورٹ کہتی ہے کرپشن ہے, بٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ آگے نہیں جاتی. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ کرپشن وہاں ہوتی ہے جہاں سسٹم بگڑے ہوں. ٹیکس کیوں بے وقوفوں کی طرح لگایا جاتا ہے جہاں سسٹم بگڑے ہوں. گروتھ کیوں گر رہی ہوتی ہے جہاں سسٹم بگڑے. سسٹم ہم کیوں نہیں بناتے, مجھے بتائیے. ہم جناب میٹنگ کھیلتے ہیں, سسٹم نہیں بناتے. میٹنگ سے اکانومی نہیں چلتی. اکانومی چلتی ہے سسٹم بننے سے. اکانومی چلتی ہے میں کام کرنا چاہوں ابھی کر سکوں. اکانومی بنتی ہے اگر پانی نہیں آ رہا تو پانی کا نظام کیوں نہیں چل رہا بھائی. اگر بجلی نہیں آ رہی, بجلی کا نظام کیوں نہیں چل رہا. تو یہ جو سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں, بجلی کا سیکٹری بیٹھا, اس کو پوچھے بھائی بجلی کیوں نہیں چل رہی, 40 سال سے بجلی نہیں چل رہی. کسی سیکٹری سے نہیں ہم پوچھتے کیوں نہیں چل رہی. اگر پانی نہیں آ رہا تو بھائی سیکٹری صاحب ماشاءاللہ آپ مرات لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, گھر لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں, پر کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا ہے اللہ کی دین ہے, بس اللہ کی طرف سے. میرا خیال ٹیکس پالیسی اللہ نے بنائی تھی, میرا خیال یہ اللہ نے سب چیزیں کی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. Is that what we are saying? مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کیا یہ قدرتی چیزیں ہمارے سے ہوئی ہیں یا ہماری غلطی ہے؟ I think یہ ہمیں تھوڑا سا تسلیم بھی کرنا چاہیے. اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, صرف ٹی وی پہ نہیں ہونی چاہیے. It should be a proper debate. آ کے بتائیں ہمیں, اکانومسٹ گیدر کریں, لوگ پوچھیں بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا بتائیں. آپ جواب دیں نا, جواب دے بھی تو ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے بھی آئی ایم ایف کا تو دہائیوں سے پاکستان اس کے سبسکرپشن میں ہے, 20 سے زائد پروگرامز ہیں, موسٹلی ٹارگٹس پاکستان نے اچیو نہیں کیے ہیں. بہت دفعہ ڈیفالٹ کے قریب جاتے جاتے پاکستان بچا ہے. لاسٹ ٹائم تو بہت ہی بری حالت ہو گئی تھی, لیکن پاکستان نے سروائیو کر لیا اپنے 200 ممالک کی وجہ سے, ڈپلومیسی کی وجہ سے. اور اس طرح کی رپورٹس بھی بہت آتی رہی ہیں, تھریٹننگ رپورٹس, جس میں پاکستان کا امپریشن کو بڑا ڈیمیج ہوا ہو. لیکن کیا یہ رپورٹ پہلے والی رپورٹ سے زیادہ امپیکٹفل ہے, ڈفرینٹ ہے؟ بیکاز دیر آر مینی ڈیٹیلز دے آر ناٹ ٹولڈ پبلکلی. یہ بھی کچھ عرصے کے بعد آئی ہے, تو ہاؤ دس رپورٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ڈفرینٹلی دس ٹائم, دس کائنڈ آف رپورٹ؟ دیکھیے جی, کوئی بھی افیکٹ نہیں نا. دیکھیے آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھتے ہیں, میرا خیال میں نے کسی ملک میں نہیں یہ دیکھا کہ صرف آئی ایم ایف کی رپورٹ لوگ دیکھیں اور فارنرز کی رپورٹ دیکھیں. جو ڈومیسٹک ریسرچ اس کو آپ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. یہاں ڈومیسٹک ہی لوگوں نے بہت دفعہ لکھا ہے, کتابیں لکھی ہیں, ہم نے بہت کتابیں, پیپر سب کچھ لکھا ہے. ہمارا میڈیا وہ فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو
IMF की रिपोर्ट बिल्कुल ले ले, जरूर ले ले, पर IMF की रिपोर्ट हमसे कोई 10 साल पीछे होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना, ये मुझे बताइएगा, आपने ट्विटर पे भी इसके ऊपर लिखा है 28वीं तरमीम पे बात हो रही है, सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल यूनिट्स बनने चाहिए, उनका एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ज़रूर बने, लेकिन इस हवाले से जो आपने लिखा, आपको लगता है कि ये एक बड़ी हेल्थी बहस है जो हो रही है पिछले कुछ अरसे से? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, हम हर चीज की बहस करते हैं विदाउट एक्चुअली एनी डेप्थ। क्या सूबे बनाना ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमी को चलाना ज्यादा जरूरी है? क्या आपके पास पैसे हैं सूबे बनाने के लिए? क्या आपके पास तरीकेकार हैं सूबे बनाने के लिए? आपसे एक छोटी सी चीज हो नहीं रही, अब आप और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल एक फोकस डिबेट होनी चाहिए और अच्छी डिबेट होनी चाहिए। अगर सूबे बनानी है, कुछ भी करना है, तो पेपर तो हमें दें ना। ये भी अब टैक्स की जो बातें कर रहे हैं, हमें कोई पेपर तो दे, हमें को बताएं क्या करें, तकरीर करके तो ना भाग जाए। वी नीड टू गेट इनटू क्या कहते हैं डिटेल्स यार, और सीरियस किस्म की डिबेट करेंगे। सरसरी डिबेट कोई फायदा नहीं टीवी पे हो जाएगी। वी हैव टू डू समथिंग सीरियस। और ये सूबों वाली डिबेट जो है, मेरा तो ख्याल अगर ये करना है तो इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड लॉन्ग डिबेट। द गवर्नमेंट शुड फर्स्ट इशू अ पेपर ऑन दिस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।